अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अवाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर जमातें शरीक हैं। इस मौके पर अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आइन हुकूमत के लिए खौफजदा कर देने वाला लफ्ज़ बन गया है। जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, सियासी इंतशार रहेगा और मईशत नहीं चलेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि मुल्क में आवाज़ दबाने के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं। अदलिया को कमज़ोर करने के लिए आइन में तरमीम की गई, जबकि कॉन्फ्रेंस में शरीक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने आज़ादी के समरात न मिलने का शिकवा किया। अपोजिशन की ये कॉन्फ्रेंस अपोजिशन अलायंस बनाने और आइन और कानून की बालादस्ती में कितनी मुआवन होगी, प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने की हामी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान उन्होंने मुतनाज़ा पीका कानून का दिफा किया और 26वीं आइनी तरमीम को असल की बजाय कॉम्प्रोमाइज शक्ल में मंजूर होने का इंकशाफ भी किया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब आइन और कानून और हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। क्या इससे मुल्क में सियासी इंतशार बढ़ेगा, और इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा वकील रहनुमा एहसन भून जुडिशल कमीशन के रुकन भी बन गए हैं। वो अख्तर हुसैन की जगह पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। एक तरफ हुकूमत दूसरे ममालिक के साथ MOU पर MOU और मुआहदे कर रही है और तरक्याती मंसूबे भी शुरू कर रही है, जबकि अपोजिशन सड़कों पर आने की बात कर रही है। ऐसे में क्या अपोजिशन का मुमकिना इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहाद के लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस बन सकता है या नहीं? प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे वकील बानी PTI फैसल चौधरी एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ये एफर्ट बड़ी देर से जारी थी कि तमाम अपोजिशन की जमातों को, उनके नुमाइंदों को इकट्ठा किया जाए और हुकूमत पर कुछ दबाव बढ़ाया जाए। किसी हद तक तो अपोजिशन जमातें इस बात में कामयाब हुई हैं कि उन्होंने एक नशिस्त रखी है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल भी वो चलेगी और उसके बाद एलामिया भी जारी हो गया। इसके बाद आपके ख्याल में हुकूमत की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हासिल करना चाहते हैं इससे? देखिए, किसी भी हुकूमत के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद होना वो पॉलिटिकली कोई वायबल नहीं होता। और कोई भी हुकूमत जो है वो, अगर आप पाकिस्तान में चलने वाली डेमोक्रेसी की तरीक़ों को देखें, चाहे वो MRD हो, ARD हो, इन सब तरीक़ों में अपोजिशन की छोटी जमातें मिल के उन्होंने एक बड़ा इत्तेहाद कायम किया। तो हुकूमत के लिए पॉलिटिकली जो है वो मुश्किलात खड़ी होंगी। आने कल जो है आपको जो जमातें आज नज़र नहीं आई, कल मज़ीद लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये पहले एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ थी जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ रही थी। आज उन आवाज़ों में बहुत सारी आवाज़ें शामिल हुई हैं। तो पॉलिटिकली इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है जब लोग जो हैं एक आवाज़ को, एक नारे को या एक इस्तदलाल को तस्लीम करना शुरू कर दें और उसके साथ अपनी आवाज़ मिलाना शुरू कर दें, तो वो फिर नारा बड़ा होता जाता है। और ये बात तो अब बिल्कुल इस्टेब्लिश है कि जो अवाम का मिजाज है, अवाम की जो इस वक्त नज़र है वो किसी और तरफ है और हुकूमत किसी और तरफ देख रही है। और यही वो गैप है जिसको हल करने के लिए नज़रसानी की ज़रूरत है पॉलिसीज़ पे, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने अपने खतूत में किया है। तो इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत के लिए, अगर कोई ये कहेगा ये छोटी छोटी पार्टियां ये हुकूमत में हैं या नहीं है, पार्लियामेंट में हैं या नहीं है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। पॉलिटिक्स में लोगों का इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर यक आवाज़ होना बहुत मैटर करता है। तो चौधरी साहब, अगर हुकूमत पे दबाव आपने बढ़ा भी लिया तो इससे हासिल क्या होगा अपोजिशन जमातों को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि एक मुज़ाकरात का दौर तो आपका 1-2 दौर तो पहले हो भी चुके थे, उसके बाद मुज़ाकरात भी ख़त्म हो गए। कोई एक रिलैक्सेशन, कोई एक रिलीफ जो है वो अपने लिए आप हासिल नहीं कर पाए। 9 मई भी हो गया, 26 नवंबर भी हो गया, आपके एहतजाज की कॉल्स भी हो गई। जब आप लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल स्पेस का आपका दावा है कि हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल पा रहा और अदालतों से रिलीफ नहीं मिल पा रहा। अब अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं तो हुकूमत पे किस तरह से दबाव बढ़ेगा और आपको इसका क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा मुल्क को होगा, इसका सबसे फायदा आपको होगा। हम पेका लॉ के खिलाफ भी जो है तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठे हैं। हम चाहते हैं कि आप उन शैकल्स से आज़ाद हों,
وہ جو آپ کے اوپر جو ایک قدغنیں لگائی گئی ہیں ان سے آزاد ہو کے آپ کام کریں. میں پاکستان کے جو صحافی ہیں اور خاص کر مین سٹریم میڈیا سے جڑے ہوئے صحافی ہیں میں ان کی بڑی تحسین کرتا ہوں. جس ماحول میں وہ کام کر رہے ہیں, جس گھٹن کے ماحول میں کام کر رہے ہیں, وہ بہت ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. تو اس کا فائدہ صرف تحریک انصاف کو نہیں ہوگا, ملک کو ہوگا. جب ملک میں جمہوریت بحال ہوگی, آئین بحال ہوگا, قانون کی حکمرانی ہوگی, آزاد میڈیا ہوگا, آزاد عدالتیں ہوں گی, تو ملک کے شہریوں کو فائدہ ہوگا. تو ہم نے یہ جو نیشنل ایجنڈا دیا ہے وہ کوئی پرسن اسپیسیفک یا ہمارے کیس اسپیسیفک نہیں ہے, وہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے. اس میں عوام کا, حکومت کا, میڈیا کا, عدالتوں کا, وکلاء کا, کسانوں کا, اسٹوڈنٹس کا, پاکستان کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا انٹرسٹ ہے. لہذا اس وقت جو ملک میں شہری حقوق بھی معطل ہیں, آئین بھی معطل ہے, اور عدلیہ کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر لیا گیا ہے. اس چیز کو دوبارہ نارملائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے ہماری ایک تحریک ہے اور اپوزیشن کی ایک تحریک ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ڈاؤن دا روڈ آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا. اچھا چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ حکومت یہ شو کر رہی ہے, یہ پریٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہے, اور آپ جو بھی ایکٹیویٹی کرے, اپوزیشن کچھ بھی کرنا چاہے, حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک طرف آپ حکومت کے خلاف لائے عمل بنا رہے ہیں, ایک تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے, سڑکوں پر نکلنے کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف یعنی کہ کل کے دن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت جو ہے وہ وفاقی کابینہ میں جو وزراء کی تعداد ہے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. ایک طرف حکومتی وزراء جو ہیں باہر جا کے ایم او یو پر ایم او یو سائن بھی کر رہے ہیں اور ایک سالہ کارکردگی کا ڈھول بھی پیٹ رہے ہیں. تو ایسے میں حکومت یہ شو کر رہی ہے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آپ سے. تو آپ یہ بتائیے ایسا کیا ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ حکومت سٹرونگ نہیں ہے اور عوام جو ہے وہ ایک جانب ہے, حکومت دوسری جانب ہے؟ دیکھیے, آپ کو حکومت کمزور ہوتی ہوئی کب نظر آتی ہے؟ آپ حکومت کی کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح سے نہیں جانتے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس جو کانفرنس تھی اس کو کل سے کتنی دفعہ روکا گیا, اور آخر جو وکلاء کا جو ایک ہمارا آڈیٹوریم ہے وہاں پہ یہ کام آیا, اور وہاں پہ کیونکہ وکلاء جو ہیں وہ تگڑے ہیں انہوں نے یہ آڈیٹوریم جو ہے اپنا دیا, ورنہ مارکیز کو یا ہوٹلز میں سے جگہ نہیں دینے دی جا رہی تھی, زبردستی روکا جا رہا تھا. نمبر 2 بات یہ آپ نے کہا کہ وزراء انڈکٹ کر رہے ہیں. وزراء کب انڈکٹ کرتے ہیں؟ حکومت اس وقت انڈکٹ کرتی ہے جب اس کی اپنی صفوں پہ دباؤ ہو. تیسرا بات آپ نے دیکھا کہ حکومت نے 2 سرکاری تقریبات کی ہیں, ایک شہباز شریف نے کی ہے, ایک مریم نواز نے 2 کی ہیں. تو یہ بھی ایک دباؤ کا اظہار ہے. یعنی حکومت جو ہے اگر اس کو لوگ اکٹھے کر کے یہ بتانا پڑے کہ ہم مضبوط ہیں تو اس سے کمزوری جھلکتی ہے. اور یہ جو حکومت جتنی مضبوط اور توانا ہے اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے ہی لگا لیجئے کہ اعجاز چودھری صاحب کو پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہوا ہے. یوسف صاحب گیلانی صاحب جو ہے سینٹ کا اجلاس وہ چیئر نہیں کر رہے, لیکن اس میں عمل درآمد یہ حکومت نہیں کرا سکی, اس کے باوجود کہ صوبے پنجاب میں بھی اور وفاق میں حکومت نون لیگ کی ہے. تو کمزوریاں جو ہیں وہ حکومت کی دراڑیں جو ہیں اگر کسی کو نہیں نظر آتی تو وہ بلائنڈ فولڈڈ ہو سکتے ہیں, یعنی آنکھوں پہ پٹی بندی ہو سکتی ہے, ورنہ حکومت کی مضبوطی جو سو کالڈ مضبوطی ہے اس میں دراڑ پیدا ہو چکی ہے, اور یہ دراڑیں وقت گزرتے ساتھ آپ کو ایک وسیع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. الائنس بھی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے. ان کے اپنے گورنر نے, پنجاب کے گورنر نے کہا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, تو یہ گواہی اب ان کے اندر سے آتی ہے, باہر سے تو تھرڈ پارٹی. اچھا یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ تو خوش نہیں ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی جانب سے بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور صدر آصف علی زرداری کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہم تو کسی مجبوری کے تحت اس اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں. تو پیپلز پارٹی کی ایسی کیا مجبوری ہے, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جب تک پیپلز پارٹی ساتھ ہے تو اس حکومت کو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے اس وقت جو سیاسی 2 مجبوریاں ہیں, ایک تو وہ پاپولر نہیں ہے پنجاب میں اسپیشلی, اور صرف سندھ کے بلبوتے پہ وہ وفاقی حکومت لے نہیں سکتے, اور سندھ میں بھی ان کو چیلنج ہوا ہے. ابھی دیکھیے ہماری 2nd ٹیئر لیڈرشپ گئی ہے سندھ میں تو ان کو بڑا وارم ویلکم ملا ہے. اگر عمران خان صاحب کی جو کال ہے, جو بات ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی ہے. وہ جو بات کرتے ہیں لوگ اس کی بات پہ لبیک کرتے ہیں. تو یہ بات جو پیپلز پارٹی کی جو حکومت میں رہنا ویسے تو کوئی مجبوری نہیں ہے, لیکن ان کی اپنی مجبوری یہ ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ رہے بغیر چل نہیں سکتا. NFC ایوارڈ کے جو حصے ہیں
ان پہ پرابلم آئے گا. لیکن سندھ میں اس وقت بے چینی ہے دریاؤں کے پانی کو لے کے. جو نہری زمینیں ہیں جو پنجاب میں اور سندھ میں، واٹر اسکارسٹی جو ہے ایک سنجیدہ ایشو ہے، اور اس کو جس طرح سے طاقت کے زور کے اوپر حل کیا جا رہا ہے اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ سندھ میں بہت زیادہ ایشو ہے اور کے پی میں بھی ایشو ہے، جس کی وجہ سے آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا. وہ سیاسی ایشو بن گیا اس کی، اور یہ ابھی وہ بن بھی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جب صوبے کے آپ کے دوسرے عوام جو ہیں، دوسرے شہری اس پہ ایگری نہیں کریں گے تو ایسے منصوبے تو نہیں بنائے جا سکتے. لہٰذا پیپلز پارٹی کی جو سیاسی مجبوری ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت میں رہ کے وہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں ٹل کے تا وقتے کے پی ٹی آئی کے خلاف. نون لیگ کی اپوزیشن جو ہے وہ کامیابی سے ختم کر چکے ہیں. نون لیگ حکومت بے شک کر رہی ہے لیکن سیاست نہیں کر رہی. تو پیپلز پارٹی اس موقع کی طاق میں ہے یہاں وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی اپوزیشن کر کے وہ اس پوزیشن میں آئے. تو یہ مجبوریاں ہیں. چودھری صاحب یہ مجھے بتائیے، ابھی آپ نے ذکر کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ انہوں نے ایک عوامی جلسے کیے ہیں، 2 عوامی جلسے پنجاب میں ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو جلسے نہیں کرتی، وہ تو پرفارم کرتی ہے، لیکن کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی جلسہ کرنا پڑا، عوامی جلسہ، اور وزیر اعظم کو بھی کرنا پڑا؟ کیا یہ حکومت اپنا کانفیڈنس شو کر رہی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یا پھر یہ الیکشن کی تیاری ہے؟ دیکھیے یہی بات تو میں نے آپ سے عرض کی نا، ایک تو وہ جلسے نہیں ہے، سرکاری تقریبات ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. سرکار سرکاری تقریبات کرتی ہے، جلسہ تو اپوزیشن کرتی ہے. تو انہوں نے کیوں یہ شو کیا؟ وہ دباؤ ہے. جب ان کو یہ ان کے لانے والے یہ کہتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو اور اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو آج دیکھیے نا جس طرح سے اخبارات کو خریدا گیا، جس طرح سے میڈیا کو خرید کر کے سیلف پروجیکشن کی گئی، جو کہ ایک بالکل خود کو سرکاری پیسے پہ گلوریفائی کرنے والی بات ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، ان معاملات کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ دباؤ محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بتانا پڑا ہے کہ جی ہم جو ہیں ہمارے ساتھ لوگ ہیں، حالانکہ لوگ وہاں پہ جو آنے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں. لیکن حکومت کا تو دعویٰ ہے نا کہ ہم نے معاشی میدان میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. IMF کی ڈیل جو ہے اس کی اور کی گئی ہے، انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22 سے 13 پہ آ چکا ہے. تو اسی طرح سے دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ معاشی سمت جو ہے وہ درست ہو گئی ہے، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے آپ معاشی اشاریے جو ہیں وہ آرٹیفیشلی اگر آپ ان کو جو فگر فجنگ ہے جو کہ اس حکومت کا تورا امتیاز ہے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. فارن ریزرو سارے رول اوورز کے مرہون منت ہیں، سارے جو ان کا ریجنل جو فارن ریزرو وہ شاید $1 بلین سے بھی کم ہے. آپ گروتھ ریٹ دیکھیں وہ 0 سم تھنگ ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو 6.2 تھا. اور ریمیٹنس سے ملک نہیں چلتے، ملک چلتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے. آپ دیکھیں کہ جو ہسٹورک لو کے اوپر FDI ہے اس وقت پاکستان میں، کوئی بین الاقوامی تو چھوڑیے لوکل سرمایہ کار جو ہے سرمایہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح سے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اور مہنگائی، یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کی سنگل ڈیجٹ پہ ہے، انفلیشن بڑھنے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ انفلیشن جو بڑھنے کی شرح تھی وہ ڈبل سے سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے. لیکن اب مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ڈبل فگر سے آگے جا نہیں سکتی. مہنگائی جو ہے وہ اپنا پیک کراس کر چکی ہے. اس وقت آپ کے اپنے میڈیا میں کتنے لے آفس ہوئے ہیں، اپنی انڈسٹری دیکھ لیجئے نا، کتنے لوگ لے آف ہوئے ہیں. کیوں لے آف ہوئے ہیں؟ کیونکہ کام نہیں ہے. پاکستان میں بزنس جو کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے، پاکستان میں کسان پریشان ہے، پاکستان میں عام عوام پریشان ہے، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے جو کہ بیک بون ہوتی ہے مڈل کلاس کسی بھی ملک کی. تو اس وجہ سے یہ جو اکانومی کے میں بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.30 کروڑ بندہ جو ہے خط غربت سے ایڈ ہوا ہے. پاکستان میں 9 کروڑ پہلے تھا، آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے جب سے PDM 1 آئی، PDM 2 آیا. آپ اسٹاک مارکیٹ کا جو حجم ہے وہ آپ 2017-18 کے برابر ہے. جو ٹوٹل ہے پوائنٹس جتنے مرضی ریز کر لیں آپ، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل ایکیومولیٹو ویلتھ کتنی ہے، اس کی ورتھ کتنی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. جس طرح سے آرٹیفیشلی ایک سٹاک ایکسچینج کو بوم دیا گیا ہے، جس دن یہ ببل پھٹا لوگ غریب ہو جائیں گے، لوگ بالکل جو ہے وہ زمین پہ آ جائیں گے. اسی طرح سے آپ کتنی انڈسٹری لگی ہے، کتنا را مٹیریل ہے. پاکستان میں ایکسپریس ٹریبیون کا یہ خبر ہے کہ 187 ملیں بند ہوئی ہیں پنجاب میں.
ٹیکسٹائل ایپٹما پنجاب کی آپ ویب سائٹ پہ رپورٹ پڑھ لیں, 37% جو ہے ٹیکسٹائل ملز آف ہو گئی ہیں. را مٹیریل آپ لا نہیں رہے, کیونکہ جیسے ہی اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کے فارن ریزروز کم ہونا شروع ہو جائیں گے, تو اس سے پھر آپ کے اوپر ایک پریشر آئے گا. اکانومی جو ہے ہماری پریشر برداشت نہیں کر سکتی. تو اس طرح وائبل اکانومی کس طرح سے ہے؟ وائبل اکانومی تو جب ہوگی جب آپ پریشر لیں گے انٹرنیشنلی اور وہ آپ برداشت کریں گے. وہ آپ سے ہو نہیں رہا. وہ آپ کسی طرح بھی گروتھ ریٹ جو ہے آپ کھولیں امپورٹس, تو آپ دیکھیے گا کہ امپورٹس پر پابندی ہٹائیں, دیکھیے گا پاکستان میں کیا اپنا معاملہ ہوتا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بھی بتائیے گا, اب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ان کے رہنما اکٹھے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کے لیے. اب اطلاعات یہی ہیں کہ شاید عید کے بعد فائنل ہو رہی ہے تحریک. تھوڑا سا یہ بتائیے اس تحریک کی شکل کیا ہوگی, اس کو لیڈ کون کرے گا, اس میں کون کون شامل ہوگا, اور اس کے مقاصد کیا ہوں گے, اور کیا اس دفعہ آپ کو وہ پولیٹیکل سپیس مل پائے گا جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے نہیں مل پایا؟ دیکھیے یہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اس کا تحریک کی شکل کیا ہوگی, اس کو لیڈ کون کرے گا, یہ اتحاد کے اندرونی لوازمات ہیں یا انٹرنل میٹرز ہیں. اور جب اتحاد اس موقع کے اوپر پہنچے گا تو پھر وہ آپ کو جو متحدہ پوزیشن کے پلیٹ فارم سے یہ ساری بات کی جائے گی. ظاہر ہے اگر کوئی لیڈ کرتا ہے یا لیڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو صاحب وہ تو حضرت دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی پولیٹیکل جو ہے وہ کتنی ورتھ ہے. لیکن چودھری صاحب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ لیڈ کر کے آتے ہوتے تھے, وہ کے پی سے چلتے تھے, اسلام آباد آتے تھے, پھر غائب ہو جاتے تھے. وہ تو تجربہ شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکا آپ کا. اب اتحاد میں جو ہے وہ پہلے بھی میں سمجھتا ہوں, میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو کہ سولو فلائٹ کرنے کے خلاف تھے. میں نے تو ہمیشہ کہا کہ پہلے اپوزیشن کو ساتھ لیں, اپوزیشن اتحاد بنائیں, اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل سپیس جو آپ نے گین کرنے کی بات کی ہے وہ جب تک نہیں ملے گی, جب تک آپ سولو فلائٹس جو ہیں وہ کرتے رہیں گے تب تک آپ کو وہ پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی. لیکن چودھری صاحب بات تو یہ ہے نا کہ اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کافی اختلافات نظر آ رہے ہیں, بظاہر نظر آ رہا ہے دھڑے بندی ہو چکی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے میں اگر پارٹی خود ایک کمزور صورتحال میں ہوگی تو وہ امپیکٹ کس طرح سے کریٹ کر پائے گی جس سے سیاسی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں اس پارٹی کو؟ مثلاً کس کا جھگڑا؟ مثلاً علی امین گنڈا پور کو صدارت سے ہٹا دیا گیا, ان کی جگہ جنید اکبر آ گئے. مثلاً شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا. مثلاً کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتے, آپ پارٹی پہ توجہ دیں. تو ایک ڈیوائڈ سی نظر آ رہی تھی پارٹی کے اندر. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پارٹی میں اس قسم کا کوئی تفریق موجود ہے, کوئی ڈیوائڈ ہے, گروہ بندی موجود ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں, وہ جو تنظیمی امور ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے تھے. ان کے اپنے خواہش کے مطابق جنید اکبر خان کو لایا گیا اور تنظیمی امور ان کے حوالے کیے گئے ہیں, اور سوابی میں ہونے والے جلسے میں جنید اور علی امین دونوں اکٹھے تھے. پہلی بات تو یہ کہ جھگڑا نہیں ہے, یہ ہمارا انٹرنل ارینجمنٹ ہے کہ ہم نے پارٹی جو ہے وہ علیحدہ رکھنی ہے اور حکومت علیحدہ رکھنی ہے. اسی تناظر میں وہ خبریں یہی آتی رہی تھی کہ علی امین کو فارغ کیا گیا ہے, جو کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان سے خوش نہیں چھوڑے نا. میں تو خبریں, کیا وہ ان سے خوش ہیں؟ آپ ان خبروں کو چھوڑیں نا. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر آپ کو میرے پہ اس لیے یقین کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتا دیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان سے خوش ہیں؟ جو ہمیشہ رہتا ہوں, جی بالکل خوش ہیں اور وہ رہیں گے. اور جو تنظیمی امور کی آپ نے بات کی ہے, جو ہمارے منسٹرز ہیں جو کہ منسٹر ہیں اور تو پارٹی عہدہ رکھتے ہیں, ان کو ایک عہدہ رکھنا پڑے گا, یا وہ پارٹی کا عہدہ رکھیں گے یا منسٹر ہی رکھیں گے, کیونکہ ہم پارٹی اور جو حکومت ہے اس کو علیحدہ چلانے کے حق میں. تیسری آپ نے بات کی کہ شیر افضل مروت صاحب کو, وہ ایک انفرادی شخصیت ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں صرف ایک شخصیت کی قداور شخصیت ہے, اس کا نام عمران خان ہے. باقی لوگ جو ہیں آتے جاتے ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں. چودھری صاحب اگر کوئکلی میں آپ سے پوچھ پاؤں, آپ کے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب, وہ پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید کرتے ہیں, پی ٹی آئی اس طرح سے ان کو آن نہیں کر پاتی. یہ ذرا ان کا سٹیٹس تو بتا دیجئے, آپ وہ پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں, اور تنقید کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں قیادت پہ وہ تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت مطمع نظر عمران خان صاحب کی ذات ہونا چاہیے, ان کی رہائی ہونی چاہیے. باقی پی ٹی آئی کی قیادت پہ تنقید, پی ٹی آئی قیادت کو بھی اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. لوگ تنقید کرتے بھی رہتے ہیں. فواد عمران خان کے ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے جس طرح سے ہم سارے ہیں,
اور عمران خان صاحب کی ذات ہی ہمارا جو ہے وہ پریفرنس ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو اچھا عمران خان آن پالیسیز کرتے ہیں ہیں اس انہیں؟ پہ تنقید کرنا جمہوری حق ہے. ڈس آن تو میرے سامنے کبھی بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جاتے جاتے سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ باری چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ عید جو ہے وہ جیل سے باہر کریں گے، کیونکہ آپ ان کے وکیل بھی ہیں. کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں ہو تو اس ملک میں کچھ بھی سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے، صبح بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ عید بھی کون سی عید؟ پشاور والی عید، سندھ والی عید، پنجاب والی عید، بلوچستان والی عید، کون سی عید کہاں پہ کرنی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عید جو ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ وہ عید اپنے گھر پہ کرے. میری بھی اسی طرح بالکل شدید خواہش ہے کہ وہ ان کی انکارسریشن ختم ہو، بشرا بی بھی باہر آئیں، وہ بھی اپنے گھر میں آئیں اور امید ان سے بنی گالہ میں پڑھے بھی اور ملاقات بھی کرے. ٹھیک ہے چودھری صاحب. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اتنے سالوں سے یہ چاند کا ہی کانفلکٹ چلا آتا ہے. کچھ کو چاند نظر آ جاتا ہے، کچھ چاند چڑھا دیتے ہیں، اور کچھ چاند ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، لیکن اور کچھ دیکھے بغیر بھی شاید عید کر لیتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کے اگلے حصے میں کسی اور موضوع پہ بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں، تحریک کے بارے میں بات ہو رہی ہے. شاید رمضان کے بعد تحریک بھی شروع ہو. ایسا کیا ہوگا جو کہ پچھلے ایک سال میں نہیں ہو پایا؟ کیونکہ حکومت کو تو بنے ایک سال سے زائد ہی ٹائم ہو چکا ہے، اور حکومت کے لیے یہ اپوزیشن الائنس کس حد تک خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے. مظہر صاحب آپ کے وقت کا پہلے تو بہت شکریہ. مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن الائنس کا خواب آپ کے خیال میں پورا ہو جائے گا؟ اور اس اپوزیشن الائنس میں مولانا فضل الرحمان کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو بھی کچھ تحفظات ہیں کے پی میں خاص طور پر. دیکھیے آج تو پہلے جو اجلاس قومی کانفرنس ہوئی تھی، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ حکومت نے اس کی اجازت کیوں نہیں دی. میرا خیال ہے جب اپوزیشن کا اتحاد ہو یا اپوزیشن کی کوئی کانفرنس ہو، اس سے حکومت کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ وہ ان کو بعض صورتحال میں چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے، اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں وہ کیسے متحد ہو رہی ہیں، کیوں اکٹھا ہو رہی ہیں. ماضی میں تو یہ تاثر رہا ہے، اور کافی حد تک درست تاثر بھی رہا ہے، کہ ماضی میں حکومتوں کی جو خلاف جو اتحاد بنتا رہا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں، سارے نہیں لیکن کچھ اتحادوں کے بارے میں بڑے واضح طور پہ یہ نشاندہی ہوئی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. اب یہاں تو جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ تحریک انصاف، اس کے وہ تو براہ راست اس کا جو اس وقت ایک طریقے سے کشیدگی بڑھ رہی ہے یا ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، تو اس وقت تو معاملہ بالکل الٹا نظر آتا ہے. یعنی نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اچھے تعلقات ہیں، جبکہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں کشیدگی ہے، اور خاصی کشیدگی ہے. جب اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. جی. اب جو دوسری جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. مثلا جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایشو ہے، جماعت اسلامی کے اپنے معاملات ہیں، اچکزئی صاحب یا اختر مینگل کے بالکل دوسرے نوعیت کے جو ہے ایشوز ہیں. لیکن جب آپ کوئی گرینڈ الائنس بناتے ہیں تو گرینڈ الائنس منیمم ایشوز کے اوپر ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ آپ کا اتحاد بنتا ہے، اسی کو ہم گرینڈ الائنس کہتے ہیں. تو ابھی تک تو کانفرنس ضرور ہوئی، اور گورنمنٹ نے خواہ اس کانفرنس کو ایک ہائپ دے دی اس طرح کے اقدامات کر کے جس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کوئی ایک کسی نام کے تحت وہ اتحاد ایمرج ہو کے نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ ابھی رمضان کا ظاہر ایک طریقے سے بریک آئے. رمضان میں ایکٹیویٹیز عام طور پہ انڈور ہوتی ہیں، جی. تو اس میں بات چیت وغیرہ کے ذریعے ہمیں نظر آئے گا، افطار پارٹیاں نظر آئیں گی اس میں. تو یہ جو سلسلہ چلا جائے گا ہمارا اپریل میں چلا جائے گا. کیا اپریل کے اندر اتحاد کا کوئی نام سامنے آ سکے گا
اور کون اس کا سربراہ ہوگا، کون لیڈ کرے مدر گا۔ صاحب سر یہ بتائیے گا، یہ جتنی بھی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں جو مل بھی رہی ہیں اور اسٹریٹجیز بھی بنا رہی ہیں کہ حکومت کے خلاف کس طرح سے تحریک چلائی جائے، آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو ان کا پولیٹیکل گین کیا ہوگا؟ چلے پاکستان تحریک انصاف کا تو سمجھ آتا ہے کہ ان پہ بڑی مشکلات بھی ہیں، ان کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے وہ تو اس وقت جیل میں ہے یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ جو ہے اس میں رد و بدل بھی ہو رہا ہے، ان کو شاید کچھ ریلیف بھی مل جائے، لیکن مولانا کے لیے کیا پولیٹیکل گین ہوگا، دیگر جماعتوں کے لیے کیا پولیٹیکل گین ہوگا اور سب کے لیے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہو؟ پھر دیکھیے، مولانا کے لیے پولیٹیکل گین یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا کی جو مین کانسٹیٹنسی ہے وہ یا تو خیبر پختونخوا ہے یا بلوچستان، خاص طور پہ خیبر پختونخوا۔ تو اگر ان کے تحریک انصاف سے جو ہے وہ تعلقات بہتر رہتے ہیں اور مولانا جو ہے وہ چاہے مولانا اس موومنٹ کو لیڈ کرتے ہیں، تو مولانا کا آگے جا کے تحریک انصاف کے ساتھ ایک انتخابی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ بین ممکن ہے، جو ماضی میں ہم نے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ دیکھی ہیں کہ جی جہاں جے یو آئی کے کچھ لوگ لڑیں گے وہاں تحریک انصاف نہ لڑے، میں تو ایک ہائپوتھیٹیکلی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح مولانا کو اسپیس ملے گا خیبر پختونخوا میں۔ بلوچستان کی ذرا مختلف سچویشن ہے، بلوچستان میں پختون بیلٹ الگ ہے، آلموسٹ الگ ہے، اور بلوچ بیلٹ الگ ہے، اور ادھر تحریک انصاف کا کوئی خاص جو ہے وہ نہیں ہے فیکٹر۔ تو مین جو جے یو آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے۔ جو تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس کے بیچ میں ہو سکتا ہے، مطلب اگر تحریک چلتی ہے اور جے یو آئی، کیونکہ جے یو آئی کے پاس ایک اچھی خاصی اسٹریٹ پاور ہے، تو اس میں وہ اگر وہ اور تحریک انصاف مل جائیں گے اور دیگر جماعتیں مل جائیں گی تو ایک اچھا خاصا پریشر بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کا مولانا کو جو ہے پولیٹیکل فائدہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن مدر صاحب اگر ہم دیکھیں جو بھی موومنٹس ہم نے دیکھی ہیں، لائرز موومنٹ ہم نے دیکھی، بڑی پاورفل تھی جی، اور اس کے بعد 2014 کا دھرنا احتجاج بھی ہم نے دیکھ لیا، اس میں بھی بڑے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اب ایک تاثر یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بڑی عوامی تحریک آنے والے دنوں میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ بتا دیجئے اس کے کچھ چانسز موجود ہیں، اور مولانا کی بات میں اس وجہ سے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جتنے زبردست جنگجو جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ وہ کراچی میں جلسہ کر لیں، کے پی میں کر لیں، لاہور میں کر لیں، وہ بلوچستان میں کر لیں، تو وہ جو اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے وہ شاید ابھی باقی جماعتوں کے پاس اس طرح سے نہیں ہے۔ تو ان کے بغیر کیا یہ عوامی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے چانسز کتنے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو تحریک انصاف کے پاس انتخابی پاور ہے، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ اس وقت تحریک انصاف اسٹریٹ پاور شو کرے بھی تو ان کے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی اسٹریٹ پاور کو بہت زیادہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ لیکن اگر جے یو آئی اس موومنٹ میں جاتی ہے تو کوئی بھی جو جماعت ہے وہ اپنی تمام اسٹریٹ پاور کسی ایک گرینڈ الائنس کے سپورٹ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اپنی کچھ پاورز کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ وہ جس حد تک ان کو انپٹ دینا ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جے یو آئی کو آگے کیا نظر آ رہا ہے، یعنی جے یو آئی کو فوری طور پہ تبدیلی نظر آئے، فوری طور پہ انتخابات نظر آئیں، کیا نظر آئے، یہ اس لحاظ سے وہ اپنی انرجی دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پی این اے کی تحریک میں ہم نے دیکھا اس میں سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور جو تھی وہ جماعت اسلامی نے شو کی، اور جو ہے وہ دیگر جماعتوں کا اتنا انپٹ نہیں تھا، سب سے زیادہ جماعت اسلامی کے لوگ ہم نے دیکھا، گرفتاریاں وغیرہ اس میں۔ بالکل اسی طریقے سے جب ایم آر ڈی کی تحریک چلی تو اس میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی آگے تھی، سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی گرفتار ہوئے اور مارے گئے۔ تو ہر جماعت میں، ہر اتحاد میں کوئی ایک یا دو جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کو اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ نظام کتنا مضبوط ہے؟ کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ نظام آگے بڑھ سکتا ہے؟ حکومت اپنی مدت پوری کر سکتی ہے؟ یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور وہ حکومت سے کچھ ناراض ہیں۔ بلاول نے بھی کہا تھا کہ حکومت اس طرح سے فیصلے کرے جیسے ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہو، اور صدر زرداری نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایک مجبوری کے تحت ہم اس اتحادی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کیا مجبوری ہے، اور
کیا یہ مجبوری اگلے 4 سال بھی رہے گی؟ پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ میں تو ابھی گورنمنٹ سے اتحاد توڑنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے اتحاد توڑے گی تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی, اور اس گرنے کے نتیجے میں اگر بات عام انتخابات تک چلی گئی تو آج بھی الیکٹورل سپورٹ تو اس وقت تک تحریک انصاف کے ساتھ ہے, تو پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ اس میں ہے نہیں. ہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ ضرور پریشر ڈال رہی ہے کہ ان کو پنجاب میں کچھ حصہ دیا جائے, اور بظاہر اس وقت جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وہ ہیں. آج بھی میں بیانات دیکھ رہا تھا, زرداری صاحب سے پنجاب کے لوگ ملے تھے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی صورتحال بہت خراب ہے. آپ ترقیاتی فنڈز ایک دوسری چیز ہے, لیکن پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی سیاسی کام کر نہیں رہی. تو اگر جیسے ابھی ٹکرز میں دیکھ رہا تھا کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشنز کرائے جائیں پنجاب میں, اب اوور ڈیو ہیں پنجاب میں, تو مریم نواز صاحبہ بجائے اس کے کہ پنجاب گورنمنٹ اپنے اشتہارات دے, اگر وہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے جتنے بڑے اشتہارات انہوں نے دیے ہیں, تو فوری طور پہ انہیں چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات کرا دیں جو اوور ڈیو ہیں, اکتوبر میں ہونے تب تک نہیں ہوئے. جی چاہے ایٹ دی اینڈ آف ایک آپ بتا دیں کہ اس سال اکتوبر میں یا سپٹمبر میں وہ اصل امتحان ہوتا ہے, وہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کی پاپولیرٹی کا, بالکل, جو سرکار کی پارٹی ہوتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اس سال الیکشن کراتی ہے, بلدیاتی نہیں کراتی. جی بالکل, دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اس سال بلدیاتی الیکشن کرواتی ہے نہیں کرواتی. بالکل آپ نے درست کہا, اور اس سے یہ چیز ثابت بھی ہو جائے گی کہ وہ عوام میں ان کی پاپولیرٹی کتنی ہے, اور انہوں نے جو 1 سال کی پرفارمنس جس طرح سے شیئر کی ہے اور جس طرح سے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. بہت شکریہ آپ کا. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فی الحال یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد سویلینز کے ملٹری ٹرائل پر بھی بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سپریم کورٹ میں سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت جسٹس امین الدین ان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کی. دوران سماعت سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کا ایک نہیں 3 فیصلے ہیں. جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے فیصلے لکھے. اس کیس میں اب تک کی کیا کارروائی ہوئی ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر سپورٹ رپورٹر سنو نیوز عدیل سرفراز نے. عدیل, بتائیے گا یہ کیس اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے, کیا دلائل دیے جا رہے ہیں, اور کب تک یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں موسٹ پروبیبلی یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا, کیونکہ آلموسٹ جو ریسپونڈنٹس ہیں ان اپیلز کے اندر ان کے دلائل تو ہو چکے ہیں. اب بس سول سوسائٹی کی جانب سے فیصل صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے آج اپنے آرگیومنٹس کو باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے, اور ہو سکتا ہے کل ان کے دلائل اگر کنکلوڈ نہیں ہوتے تو نیکسٹ ویک کے شروع میں ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جواب الجواب میں خواجہ حارث 1 سے 2 دن لے سکتے ہیں, اور پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لیں گے. تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جو ویک ہے اس میں غالباً یہ فیصلہ آ سکتا ہے, یا کم از کم فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے ابھی تک کی صورتحال کا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسپونڈنٹس ہیں یا جو اس کیس میں مین پیٹیشنرز تھے مرکزی مقدمے کے اندر, ان کے جو دلائل ہیں, چاہے وہ وکلاء ہوں, عزیر بنڈاری پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اسی طرح لطیف کھوسہ صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے, اعتزاز احسن صاحب کو سلمان اکرم راجہ بھی دلائل دے چکے ہیں. تو تمام ہی وکلاء کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے. کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نکات پر ان کی آراء مختلف ہے, اور جیسا کہ آج ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ فیصل صدیقی صاحب نے آج پہلی دفعہ اس کیس میں یہ واضح کیا ہے کہ فیصلہ 1 نہیں ہے 3 ہے. ہم انہیں اضافی نوٹس نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ مرکزی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے, جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک نے اپنے نوٹ تحریر کیے ہیں. انہوں نے آج ایک واضح بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلے 3 ہیں, تینوں ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے ہیں, اور تمام ہی ججز صاحبان نے آلموسٹ ان سے اگری بھی کیا ہے, لہٰذا یہ تینوں فیصلے بائنڈنگ ہیں, ہم نے ان تینوں کو ہی دیکھنا ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل صدیقی صاحب بھی ابھی تک جو ججز صاحبان ہیں ان کی آبزرویشن سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ججز صاحبان ابھی تک یہ کنونس خود کو نہیں کر پائے کہ وہ کون سے وکیل کے آرگیومنٹ سے اگری کرتے ہیں, کون سے وکیل کے آرگیومنٹ سے اگری نہیں کرتے. لیکن دوسری جانب ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر ججز صاحبان کی جو ٹون ہے اس میں کافی حد تک تبدیلی رونما ہوئی ہے. پہلے جو سوال کیا کرتے تھے
जजेस साहिबान ही, चाहे वो जस्टिस मुसर्रत अलाली हो, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हो, कि फौजी अदालतों में सिविलियंस को ट्रायल कैसे किया जा सकता है। अब वो खुद ही काफी हद तक कन्विंस नजर आते हैं कि उनका ट्रायल हो सकता है। आज एक इंस्टेंस हमारे सामने आया जब ये बताया जा रहा था कि जो FIR है उसका होना और उसके बाद जो मुंतकिली है सिविल अदालत से मिलिट्री कोर्ट में, उसके ऊपर प्रॉपर एक होमवर्क होना चाहिए। पहले वाज़ेह होना चाहिए कि आया ये मुल्जिम इस पे मुलविस है भी या नहीं, और इसके ऊपर उस जुर्म का इतलाक होता है या नहीं। मगर ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्टली ही उनको हवाले कर दिया गया फौज के, जिस पर जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफात होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि अगर जुर्म ऐसा है जिससे घर में बैठा शख्स जो है वो खौफजदा हो। अब हम भी 9 मई को अपने घरों में बैठे टीवी देख रहे थे, हमने देखा कि ये जो कुछ हो रहा है फौजी तंसीबात पर हमले, ये हमारे लिए गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल थी। तो जो आर्मी एक्ट का इतलाक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। और ये और 1-2 हफ्तों में ये केस भी ऑलमोस्ट कंक्लूड होने जा रहा है। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह।